बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाब क्या कहते हैं आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशकार दावर हाजिर है और आपके बताए गए ख्वाबों के हवाले से बताएंगे मशहूर मुअब्बिर हाफिज़ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रज़ा अमजदी साहब। नाज़रीन, का एक बड़ा खूबसूरत वाक़या पढ़ रहा था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर खिलाफत था। तो एक गवैया था उस ज़माने में जिसकी उम्र 80 साल हो गई थी और इस उम्र में जाके उसकी आवाज़ ख़त्म हो गई थी। एक दिन उसका जन्नतुल बकी जाना हुआ और जन्नतुल बकी जाके वो धाड़े मार मार के रोने लगा और कहने लगा, दुआ करेगा, अल्लाह पाक मेरी कोई नहीं सुनता, तू तो मेरी सुन, तू तो मेरी सुन, मुझे रोटी तो दे दे, अल्लाह मुझे रोटी दे दे। तो ये उधर लगा हुआ था, दुआ कर रहा था अल्लाह पाक से। इधर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नींद में थे कि उनको ख्वाब में निदा आई, अय उमर जल्दी भागो, दौड़ो, मेरा एक बंदा बकी में मुझे पुकार रहा है मदद के लिए। रावी लिखते हैं, बताते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नंगे पाँव नंगे सर फ़ौरन हुक्म के इताअत में बकी की तरफ गए तो वो देखते कि झाड़ियों के पास एक शख्स बैठा है, गिरज़ारी कर रहा है, चीख रहा है बुरी तरह, अल्लाह मेरी मदद कर, अल्लाह मेरी मदद कर। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गए और जाके उससे मुलाकात की। वो कहने लगा, ए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, आपको किसने भेजा? फरमाने लगे, जिससे तू लौ लगा के बैठा है उसने मुझे भेजा है। ये सुनकर वो जो गवैया था फ़ौरन सजदा रेज़ हो गया और कहने लगा, अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ा व जल, मैंने हमेशा तेरी नाफरमानी की, तुझे कभी भी याद नहीं किया, और अब याद भी किया मैंने तो तुझे रोटी के लिए याद किया। ये कह के और रोने लगा, हिचकी बन गई और उसकी जान निकल गई, वो इंतकाल कर गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसकी नमाज जनाज़ा पढ़ाई और उसके लवाकीन के लिए बैतुल माल से एक वजीफ़ा मुकर्रर करवा दिया। जिन्हें हम कहते हैं ना कि रब से लौ लगा के तो देखो, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात। हम हर दर पे जाते हैं, अपने सर झुकाते हैं, लेकिन जिसके आगे सर झुकाना चाहिए उसको हम भूल गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल यही है कि दिन में तुम अल्लाह का रिज़्क़ जो दिया है वो तलाश करो और रात में रिज़्क़ देने वाले यानी अल्लाह पाक को तलाश करो। इस हवाले से इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब से गुफ्तगू करेंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर हम टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं, आप अपने अच्छे अच्छे और सच्चे सच्चे ख्वाब हमें सुनाइएगा। मुफ्ती मोहम्मद रज़ा अमजदी साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया। आज के पहले कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं उज़मा बात कर रही हूँ चकवाल से। उज़मा बहन अस्कर भाई जी मुफ्ती साहब से दो ख्वाब बयान करने हैं। एक ख्वाब है कि ख्वाब में ये समझ नहीं आ रही कि शादी की तकरीब है कि फौतगी की, और घर में चांदनियाँ दरियाँ बिछी हुई हैं और उसमें सारे लोग बैठ कर खाना खा रहे हैं, जर्दा भी है, पुलाव भी है। और मैं उसका देखती हूँ, मेरा बेटा चावल मांगता है तो बाकी के सबकी प्लेट में रंग बिरंगे जर्दे के रंगीन चावल होते हैं, लेकिन हमारी प्लेट, मेरे हस्बैंड की और मेरी वालदा और मेरे बहन भाई, उनके प्लेटों में सफ़ेद चावल होते हैं। इतने में वाले साहब आन के मेरी वालदा के पास बैठते हैं और सफ़ेद पोटली में से उनको जेवर निकाल के देते हैं, बहुत सारे उसमें। कौन आपके वालिद साहब आते हैं? जी वाले साहब जो मरूम है, जिनको साल हो गया फोत हुए, वो सफ़ेद पोटली में से जेवर देते हैं। उसमें बहुत सारी अंगूठियाँ और कड़े वगैरह होते हैं, झूमर वगैरह, ठीक है, मेरी वालदा को देते हैं। तो दूसरा ख्वाब मेरे हस्बैंड ने देखा है कि वो खाना काबा बैतुल्लाह में के अंदर बैठे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि मैंने सुबह जहाँ पे भी जाना है, और एक आदमी दो उधर आते हैं तो कहते हैं कि आप फिक्र न करें, आप सुबह उधर जाप से होकर शाम को इधर दोबारा आ जाएं। तो मेरे ख्वाब देख रहे होते हैं, सारा बैतुल्लाह का मंजर देख रहे होते हैं, बहुत खुश होते हैं, मुतमईन होते हैं, और इतने में उनको चाह। ठीक है जी मेरी बहन, आपके दोनों ख्वाब मैंने नोट किए हैं। प्रोग्राम देखते रहिएगा, इंशाल्लाह बताएंगे कि ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया। दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं कोयटा से यास्मीन बात कर रही हूँ। कोयटा से मेरी बहन यास्मीन बात कर रही हैं। जी यास्मीन बहन, अपने ख्वाब बयान कीजिए। हमारे सेल में ना दो मुर्दे पड़े, उनको खफन भी नहीं, ज़रा दोबारा मेरी बहन ज़रा दोबारा बताइएगा, क्या कहा आपने? सर मेरे अब्बू ने रात ख्वाब में देखा है कि हमारे सहन में ना दो मुर्दे पड़े हुए हैं, उनको खफन वगैरह भी पहना हुआ है, और मेरे अब्बू के हाथ में पिस्तल के 4 गोलियां भी हैं। मुर्दे हैं, कफन पहने हुए हैं, और क्या है? जी, और मेरे अब्बू के हाथ में पिस्तल की 4 गोलियां हैं। वो मुर्दे हमारे सहन में। अब्बू के हाथ में पिस्तल की 4 गोलियां हैं? जी, खफन के साथ है मुर्दे।
جی ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا. نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مسز فرحان بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی میرے 2 خواب ہیں. ایک جی خواب میں نے دیکھا کہ میں نے ہاتھ میں نا سانپ پکڑا ہوا ہے اور نا جیسے اس کا منہ پکڑا ہوا ہے میں نے، اس نے میرے ہاتھ پہ کاٹا ہوا ہے باقاعدہ، مجھے خون نظر آتا ہے. اور پھر نا میں یہ ہوتی ہوں کہ بس مجھے اس کو مارنا ہے، تو پھر میں دیکھتی ہوں ایک بٹا اٹھا کے اس کا سر بری طرح کچل دیتی ہوں اور وہ مر جاتا ہے. اچھا. اور دوسرا خواب ہے میرا کہ میں نے دیکھا کہ نا میرے ہاتھ میں دھو رہی ہوں کچھ پودینے کے پتے ہیں، 2 پان کے پتے ہیں جس میں ایک تو ہرا ہے اور ایک تھوڑا سا نا رنگ خراب ہے اس کا. ایک منٹ، آپ ہاتھ دھو رہی ہیں، آپ نے دیکھا کیا پودینے کے پتے ہیں؟ جی پودینے کے پتے ہیں میرے ہاتھ میں، 2 پان کے پتے ہیں جس میں سے ایک تو بالکل اچھا ہے تازہ، اور پودینہ بھی بالکل تازہ ہے، کوئی داغ نہیں ہے اس میں. اور مگر ایک پان کا جو پتا ہے وہ تھوڑا سا ڈارک کلر کا ہے، اور میری نگاہ پڑتی ہے تو میں دیکھتی ہوں انگور بھی دکھتے ہیں مجھے بہت اچھے رنگ کے، کوئی داغ نہیں ہے اس میں. اچھا تو مجھے ان کی تعبیر بتا انگور بھی دیجیے. بے داغ ہیں. اچھا جی آپ کے بچے ہیں ماشاءاللہ؟ جی ماشاءاللہ 2 ایک بیٹی ایک بیٹا ہے میرا. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا. پروگرام دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ کا خواب کیا کہتا ہے. یہ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے؟ جی میں نوشین بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے. نوشین بہن گجرانوالہ سے بات کر رہی ہیں. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. انکل یہ خواب میں نے 1 سال پہلے، جب 1 سال ہو گیا اس خواب کو، میں نے اس خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. جی میں نے خواب میں دیکھا میں مسجد کی چھت پر ہوں، کسی بچے کے ساتھ کھیل رہی ہوں، تو کیا منظر بدلتا ہے، کیا دیکھتی ہوں سبزی کی دکان پہ کھڑی ہوں، وہاں پر سبزی بھی ہے اور مرچیں وغیرہ بھی پڑی ہوئی ہیں. پھر آگے چلتی ہوں تو بارش ہوتی ہے ہلکی ہلکی، وہی بچہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے. ایک پیچھے منٹ، میرے آپ نے اس کے بعد جب منظر بدلتا ہے تو آپ نے سبزی کی دکان پہ مرچیں دیکھی جی وہاں ریڈ ٹھیک ہے. کلر کی. تو پھر آگے چلتی ہوں، جب بارش ہو رہی ہوتی ہے ہلکی ہلکی، اسی بچے نے میرا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے. میرے ماموں میری عمانی بھی پیچھے آ رہے ہوتے ہیں، تو مسجد کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. میں کیا دیکھتی ہوں، مسجد میں نمازی نماز کی تیاری کر رہے ہیں. میں کہتی ہوں میرا دل خوش ہوتا ہے کہ کتنی اچھی بات ہے، نماز کی تیاری کر رہے ہیں. میں نے یہ پوچھنا ہے بس. دروازہ مسجد کا کھل جاتا ہے، لوگ نماز کی تیاری کر رہے ہیں. میں جی خوش ہوتی ہوں دیکھ کر کے نماز کی تیاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئیں. جی ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کبرا ملتان سے بات کر رہی ہوں. میری بہن کبرا ملتان سے بات کر رہی ہیں. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے خواب میں دیکھا میں اپنی پھپھو کے گھر کوٹ ادو گئی ہوں. تو پھپھو نا کے میری ساتھ کوٹ ادو گئی ہیں؟ جی تو اچھا. وہاں نا میری چاچو کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے میرے پھپھو کے بیٹے کے ساتھ. چاچی کی بیٹی کی شادی پھپھو کے بیٹے سے ہوئی ہے. میں ان کے گھر گئی ہوئی ہوں. اچھا اصل میں بھی وہ میرڈ ہیں. حقیقت میں ان کے جی ہاں حقیقت میں بھی وہ میرڈ ہیں. نہیں انہی پھوپھو کے بیٹے سے ہوئی ہے؟ ہاں انہی سے ہوئی ہے اچھا. تو میری کزن کی. جی خواب میں آپ نے چاچو کیا کی دیکھا؟ میں نے خواب میں دیکھے میرے پھپھو کے بیٹے نے نا میری کزن کو نا زہر دے دیا. اچھا. اور ان کے اصل میں بھی 2 بیٹے ہیں. اور تو نا وہ ان کے 2 بیٹے بھی ساتھ پڑے ہیں. تو میں سب کو کہہ رہی ہوں ان کو ہسپتال لے چلتے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، ان کو الٹیاں آ رہی ہیں. تو نا کوئی بھی ساتھ نہیں لے کے جاتا، کہتا ہے یہاں فیسلٹی نہیں ہے، یہاں ڈاکٹر اچھے نہیں ہوتے. میں نے کہا کہ بورے بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، میں لے کے جاؤں گی. تو میں زبردستی نا ان کو ہسپتال لے جاتی ہوں. تو ڈاکٹر مجھے آ کر بتاتا ہے کہ نا ان کو نا کسی نے زہر دے دیا. تو نا پھر بعد میں پتہ لگتا ہے کہ ان کے خامند نے ان کو زہر دے دیا. تو پھر نا ان کی نا زبان کے اوپر کپاس وغیرہ دوائی وغیرہ رکھتے ہیں، زبان ان کی نا وہ جیسے اوپر ابلنے نہیں لگ جاتی، اس طرح کی ہوئی پڑی ہے. پھر ان کو گھر لے کر آتے ہیں. مجھے غصہ آتا ہے، میں کہتی ہوں اپنی پھپھو کو نہیں، اپنی چاچو کی بیٹیوں کو میں کہتی ہوں ان کو لے کر نا ہم لوگ نا واپسی ملتان آتے ہیں. تو وہ کہتی ہیں نہیں ایسے پھر لوگ باتیں کریں گے. میں نے کہا اب ان کی جان کو خطرہ ہے، وہ مر گئی تو ہم تو یہاں سے جا رہے ہیں. تو پھر صبح خبر آتی ہے کہ وہ فوت ہو گئی ہیں. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب میں نوٹ کیا. بہت بہت آپ کا شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. کون بات کریں کہاں سے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں. آپ بتائیے کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ 2 خواب معلوم کرنے ہیں. جی بتائیے گا. جی جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے.
میرا خیال ہے کچھ رابطے میں پرابلم ہو رہا ہے. بہرحال آپ دوبارہ ٹرائی کریں, انشاءاللہ ہم آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے. موسیٰ صاحب موجود ہیں, موسیٰ سے گفتگو آغاز کرتے ہیں. موسیٰ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب خوابوں کی تعبیر بھی لیتے رہتے ہیں, پھر کالرس کو بھی شامل کرتے رہیں گے ہم. تو عظمیٰ بہن نے چکوال سے ہمیں کال کی اور کہتی ہیں کہ ایک محفل میں جاتی ہوں, دری بچھی ہیں, چاندنی بچھی ہیں, زردہ پلاؤ ہے, چاول ہیں, رنگین چاول بھی ہیں, لیکن مجھے میرے والد صاحب کو, ہمارے گھر والوں کو سفید چاول دیے جاتے ہیں. اچھا, والد صاحب ان کا مرحوم ہے, پھر وہ ایک سفید پوٹلی کھولتے ہیں, اس میں سے زیور ان کی والدہ کو دیتے ہیں, جو پتہ اس میں انگوٹھیاں ہوتی ہیں, کڑے ہوتے ہیں, جھومر وغیرہ ہوتے ہیں. اس حوالے سے وہ تعبیر پوچھنا چاہ رہی تھیں. ان کو زیور کون دیتے ہیں؟ ان کے والد صاحب ان کی والدہ کو دیتے ہیں اسی تقریب میں. تو لیکن وہ کنفیوز یہ ہوتی ہیں کہ یہ آیا شادی کی تقریب ہے یا کوئی فوتگی کی تقریب ہے, یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. انہی کا دوسرا خواب یہ تھا کہ ان کے ہسبینڈ اپنے آپ کو خانہ کعبہ شریف کے اندر بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں. ایک دم ان کو خیال آتا ہے مجھے صبح جاب پر جانا ہے, تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں, صبح آپ جاب پہ جائیے گا, شام کو آپ یہاں آ جائے کریں. یہ ایک دو خواب ہیں میری بہن عظمیٰ چکوال کے. مجھے بتایا گیا کنٹرول سے کالرس موجود ہیں, تو آپ کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں صوبیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. میں نے مفتی صاحب سے 2 خواب معلوم کرنے ہیں. جی بتائیے. ایک تو جی یہ معلوم کرنا ہے کہ میں بہت سارے آٹے کے پیڑے کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بناتی ہوں آٹے کے نا, اور مطلب پوری بڑی سی ٹرے بھر جاتی ہے, اور میں والدہ کو کہتی ہوں کہ امی اتنے سارے مطلب اتنا آٹا تھا اور اتنے سارے میں نے پیڑے بنا لیے ہیں کہ پوری ٹرے بھر گئی, اور اس کے اوپر سوکھا جو آٹا ہوتا ہے نا ان پیڑوں کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے میں نے بنائے ہوتے ہیں ان کے اوپر سوکھا آٹا میں چھڑک دیتی ہوں. جی ایک یہ خواب دیکھا ہے, اور دوسرا یہ دیکھا ہے کہ کوئی ہماری ایک رشتہ دار خاتون ہے دور دراز کی, وہ ہمارے گھر آتی ہیں, اور ہمارا جو جھاڑو ہوتا ہے نا استعمال کیا ہوا, جو ایک ٹنکو والا ہوتا ہے, ایک دوسرا جو فل جھاڑو ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا ذرا سا پتلا سا ہوتا ہے, وہ اٹھا کے اپنے ہاتھ میں ہمارا جھاڑو لے کے چلی جاتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ میرڈ ہیں؟ صوبیہ بہن نہیں کچھ پریشانی ہے؟ جی بہت بہت. ٹھیک ہے, چلے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں, بلکہ تمام دیکھنے والوں کی, بلکہ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو ختم فرمائے, دور فرمائے. ناظرین کرام اس دعا کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک شارٹ بریک, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے روبینہ بات کر رہی ہوں. کراچی سے بہن روبینہ بات کر رہی ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مر جاتی ہوں, اور ایک کمرہ نما قبر جو ہے وہ ایک کمرے کی طرح ہے. میں جب بھی خواب میں دیکھتی ہوں تو میں اپنی امی کا گھر دیکھتی ہوں, میں کسی اور ملک سے تعلق ہے میرا. اچھا. وہاں کا ایک کمرہ ہے, میرا انتقال ہو چکا, وہاں کا ایک کمرہ ہے اور کھلا آسمان ہے. جیسا یہ آپ کا دوسرا خواب ہے؟ نہیں وہی ہے. وہی ہے. تو میں وہاں پر میرا ایک بھائی اور بہن بھی ہوتے ہیں, میں منکر نکیر کا انتظار کر رہی ہوتی ہوں کہ وہ حساب لیں گے آ کے, اور میں بیٹھی ہوتی ہوں ایک چارپائی پہ. تو اتنے میں ایک بہن ایک بھائی بھی وہ جانے لگتے ہیں, تو میں کہتی ہوں نہیں ابھی بیٹھو, تم لوگ یہیں بیٹھو. تو ایک کھجور کا جو پنکھا ہوتا ہے تو وہ ایک اوپر سے آ کے گرتا ہے اس کمرے میں, اور اس میں آگ لگ جاتی ہے اس پنکھے میں. اچھا. اور میں پنسورا پڑھ رہی ہوتی ہوں بیٹھی ہوئی, تو میں اتنی گھبرا جاتی ہوں. وہ آگ پھیلتی نہیں ہے, اس پنکھے میں ہی لگی ہوتی ہے. صحیح. اور میں پنسورا پڑھ رہی ہوتی ہوں, میں پنسورا اس کو چھوڑ کے میں کلمہ شریف پڑھنے لگتی ہوں. ویسے بھی میری عادت ہے, میں خواب میں ڈروں یا کوئی بھی واقعہ ہو تو میں کچھ نہ کچھ بے ساختہ میں درود شریف یا کوئی بھی ورد کرنے لگتی ہوں. تو میں وہ پنسورا چھوڑ کے میں کلمہ پڑھنے لگتی ہوں, کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگتی ہوں. اور اچھا یہ بتائیں کہ آپ نمازوں کی پابند ہیں؟ الحمدللہ. کتنی ایج ہے آپ کی؟ اور میری آنکھ کھل جاتی ہے. آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری 53 سال ہو گئی. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا, پروگرام دیکھتی رہے گا, یہ مفتی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں شہدہ بات کر رہی ہوں رحمر خان سے. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نہا کے کمرے میں آتی ہوں نا, تو میں جیسے ہی کنگھی کرتی ہوں نا تو میرے بال بڑھتے جاتے ہیں, اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ باہر کمرے سے بھی لمبے ہو جاتے ہیں. تو جیسے ہی میں خود کو دیکھتی ہوں تو خود میں میری شکل بھی بدل جاتی ہے. پھر میں سوچتی ہوں کہ مجھے یہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو گیا ہے مجھے, تو سمجھ نہیں آتی, بس یہاں تک ہوتا ہے. تو دوسرا ایک میرا خواب ہے, میری بیٹی نے دیکھا ہے
کہ باہر بارش ہو رہی ہوتی ہے, باہر ہم سو رہے ہوتے ہیں, تو میری بیٹی کمرے میں سوتی ہے سنا کی, تو وہ جیسی کمرے میں ہوتی ہے نا تو وہاں یہ آپ کی بیٹی نے دیکھا ہے؟ جی جی, یہ میری بیٹی نے دیکھا ہے. تو وہاں پہ بینچیں آ جاتی ہیں, اور بینچیں وہ ہوتی ہیں جو مٹی کلر کی نہیں ہوتی, تو وہ ہوتی ہیں. تو وہ جیسے کمرے میں آتی ہیں نا بینچیں ہوتی ہیں, تو وہاں ایک بیٹی رکھی ہوئی بڑی سی, تو وہ بیٹی جو ہے نا بینچ کے اوپر گر جاتی ہے. تو وہاں پہ ایک آدمی ہوتا ہے, پتہ نہیں کون ہوتا ہے, آواز آتی ہے کہ اگر تم نہ ہوتی نا تو ہم پہ یہ مصیبت نہ آتی. بس بینچ کو کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ اس کے اوپر بیٹی بھی آ گرتی ہے, لیکن تھوڑا سا جیسے معلوم سا خون نکلا وہ ویسے ہوتا ہے. اچھا ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ بیٹی بھینسوں پر گرتی ہے؟ جی جی, بیٹی جو ہوتی ہے نا بینچ کے اوپر گرتی ہے. ٹھیک ہے, گھر میں کچھ پریشانی ہیں آپ کے؟ جی پریشانیاں تو ہیں, ٹھیک ہے. کافی ہیں. چلے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو راحت و سکون میں بدل دے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, عائشہ بات کر رہی ہوں. جی جی, اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نے نا خواب دیکھا تھا, میری بھری آپی ہیں وہ انتقال کر گئی ہیں. تو انتقال کر گئے ہیں تو ہمیں خبر ملی ہے, تو ہم لوگ وہاں پر پہنچے ہیں. تو وہ نا ہمیں دیکھا, اور انہوں نے ایک آنکھ بند ہے ان کی اور ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے ان کی. انہوں نے جیسے ہی ہمیں دیکھا ہے ان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے. تو سب وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا قتل ہوا ہے, ان کا قتل کیا گیا ہے, اور ان کی نا گردن پہ نا گولی پھٹی ہوئی ہے, ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. اور آنکھ بند بھی ہو گیا, اس کے باوجود انہوں نے انگلی کا اشارہ کیا ہے کہ اس نے میرا قتل کیا ہے. تو بظاہر ہم لوگوں کو وہ نظر نہیں آ رہا, ان کو نظر آ رہا ہے. تو یہ میں دیکھتی ہوں اور میری آنکھ کھل جاتی ہے. سر میں نے ایک اور خواب اچھا سنانے یہ کی آپ کو. بتائیں, آپ کی یہ بتائیں کہ جو بڑی آپی ہیں ان کا جی حقیقت میں کیا ہے, زندہ ہیں؟ جی جی حقیقت میں زندہ ہے, پر بیمار بہت زیادہ ہیں وہ نا, بیمار. جیسے چارپائی پہ بندہ 24 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے نا ویسی ہیں. ٹھیک ہے, دوسرا خواب بیان کیجیے. جی میں نے ایک اور خواب دیکھی تھی کہ نا میں راستے سے گزر کے آ رہی ہوں, تو کسی نے نا میرے ہاتھوں پہ نا کالی سیاہی پھینک دیتا ہے کوئی نا. میں نا ہاتھ دھوتی ہوں, ایک آدمی آتا ہے وہ میرے ہاتھ دھلا دیتا ہے, ایک آدمی آتا ہے میرے ہاتھ دھلا دیتا ہے, تو میرے ہاتھ اچھی طرح صاف ہو جاتے ہیں. بہرحال میری انگلیوں میں اور ہاتھوں کی لکیروں میں نا وہ سیاہی جاتی نہیں ہے, وہ سیاہی بالکل نہیں جاتی, اور پھر میری آنکھ کھل جاتی. ٹھیک ہے میری بہن. اچھا یہ بتائیں آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ جی جی پریشانی ہمیں بہت زیادہ ہے, یہ رشتوں کی وجہ سے ہے. چلے اللہ تعالیٰ آپ کے اچھے رشتے عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا, ہم سب دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے. جی ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرے بھائی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی مشتاق شیخورہ سے بات کر رہا ہوں. جی مشتاق بھائی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں میرے والد صاحب بہت ہوئے ہیں, تقریباً 8-9 سال ہو گئے ہیں. وہ جب بھی مجھے خواب میں ملتے ہیں نا میرے سے ناراض ہیں. ناراض ہیں؟ اچھا جی جی جی. تو میرا خواب آپ ان کو اصلاح ثواب کرتے ہیں؟ جی بالکل ضرور, جب بھی نماز پڑھتا ہوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. خدا نہ خواستہ زندگی میں کہیں ناراض تو نہیں تھے آپ سے؟ جی جی زندگی میں کہیں ناراض تو نہیں تھے اپنی حیاتی میں؟ نہیں, کوشش بہت کی ہے ان کی خدمت کرنے کی. ٹھیک ہے. چلیں ناظرین, یہ ہم نے آپ کو شامل کیا پروگرام میں ٹیلی فون لائن کے ذریعے. اب چلتے ہیں, کچھ خواب ہمیں بدرے ویڈیو موصول ہوئے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. یہ دکھائیے آپ پلیز. سر میں حافظ عباس بات کر رہا ہوں کوڑا شہر سے. تو نا مجھے یہ پتہ کرنا کہ خواب میں نا کسی نے مجھے نا 4 پھول دیے ہیں, یعنی کہ اصل میں یہ خواب میرا نہیں, میرے اپی کا ہے. تو اس میں نا 4 پھول کا رنگ جو ہے سبز, سرخ, سفید اور جموں کلر کا ہے. تو کانڈی اس کی تعبیر بتائیے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم, میرا نام صدف ہے, میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. جی میں ہاؤس وائف ہوں. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ سیڑھیوں پہ کھڑی ہوں, تو آسمان پہ بہت زیادہ بادل بنے ہوئے ہیں. تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے نا بادلوں کی طرف سے 2 چڑیاں ہیں, وہ ٹوئنس چڑیاں ہیں. 2 ان کے سار ہیں اور 2 ان کے پار ہیں. تو وہ اڑتی ہوئی میری طرف آ رہی ہیں. تو ان کو دیکھتے نا تو میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ موت کے فرشتہ ہے, یہ موت کا فرشتہ ہے. تو میں اپنی بیٹی کو کہتی ہوں کہ بیٹا وہ دیکھو چڑیا, 2 سر والی چڑیا, 2 جڑی ہوئی چڑیا ہیں بیٹا, تمہیں نظر آ رہی ہے وہ دیکھو. تو میری بیٹی مجھے کہتی ہے مما مجھے تو کچھ نہیں نظر آ رہا. تو اس کو دیکھتے تو پھر میرے ذہن میں یہی خیال آ رہا ہے کہ یہ موت کا فرشتہ ہے. تو میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شریف کا جو نا ورد کرنا شروع کر دیتی ہوں.
لیکن مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی ڈر خوف نہیں مجھے لگ رہا. تو میں کلمہ شریف کا ورد بار بار کر رہی ہوں. تو جیسے ہی وہ چڑیا میرے پاس آئی ہے تو میں نے اپنی ہتھیلی اس کے آگے کی ہے, تو میری ہتھیلی پہ وہ تھوڑا سا اڑی ہے, اس کی ہتھیلی کے اوپر ہی نہ بیٹھی نہیں, لیکن وہ پھڑ پھڑا رہی ہے. تو چڑیا جو ہے, تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے اپنی ہتھیلی پہ کوئی باجرہ وغیرہ یا کوئی چیز رکھی ہوئی ہے, تو اس کو میں کہہ رہی ہوں یہ کھا لو, لیکن وہ کھاتی کچھ نہیں ہے. تو میری ہتھیلی پہ نا تھوڑا تھوڑا اڑتی رہی ہے, تو پھر چلی گئی ہے ایک سائڈ پہ وہ چڑیا. تو میری آنکھ کھل گئی. برائے کرم مجھے اس کی تعبیر بتا دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. میرے دو خواب ہیں. میں نکھت نور میرا نام, میں حیدرآباد انڈیا سے بات کر رہا ہوں. میرا پہلا خواب, ایک آدمی آتے میرے پاس, بولتے آپ کو بہت پیسے ملتے مگر لٹانا نہیں. ایک نشانی آتی بولتے, تو میں پوچھتی ہوں کیا نشانی آتی, بولے تو ہاتھ پہ آتی بولتے. اب دوسرا خواب, بولنے والے نہیں دکھتے, شہادت کی انگلی سے میرے حلق گلے کی طرف اشارہ کر کے بولتے یہاں گرگٹ ہے بولتے. بس اتنا ہی خواب ہے. جی ناظرین, بیک ٹو آڈینس, بات کرتے ہیں آپ سے, خواب سنتے ہیں آپ کے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اقرا بات کر رہی ہوں بکھر سے. بکھر سے بات کر رہی ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجیے میری بہن. جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے قرآن پاک کی 3 آیات دکھائی جاتی ہیں. کوئی مجھے کہتا ہے کہ 12 سے لے کر 15 3 آیات تم پڑھا کرو, لیکن وہ قرآن پاک کی آیات واضح نہیں ہوتی اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے وہ کون سی سورہ کی ہوتی ہیں. اور میرا ٹھیک ہے, آپ بکھر سے مخاطب تھیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. آپ اپنا ٹی وی کا آواز بند کر دیں پلیز, ٹی وی کی آواز بند کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی بہاولپور سے اسمہا بات کر رہی ہوں. جی بہاولپور سے بات کر رہی ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نے دیکھا ہے کہ میں اور میرا بڑا بھائی ہے, سب سے بڑا بھائی, اور نا میرے تایا ابو ہیں اور میرے خالو ہیں, ان کے ساتھ ایک اور آدمی ہے. وہ نظر نہیں آتا کہ وہ شکل میں کون ہے یا کون نہیں ہے, بس اس کا اتنا نظر آتا ہے کہ اس نے کالے رنگ کا نا لمبا پاؤں تک اس نے چولے ٹائپ پہنا ہوا ہے, اور ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں مگر ان کو پتا نہیں ہے. وہ ایک گلی کو مڑ جاتی ہے. آپ سب مل کر اس کا پیچھا کر رہے ہیں؟ ہم دونوں, میں اور میرا بھائی. تایا ابو بھی ساتھ ہیں آپ کے؟ نہیں, وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے, ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں. وہ ایک گلی میں آپ ایک منٹ, میں تھوڑا کنفیوژن ہو گیا. آپ اپنے تایا ابو کا پیچھا کر رہی ہیں؟ جی, اور میرے خالو بھی ہیں ساتھ. اچھا, خالو بھی ساتھ ہیں اور آپ اپنے بھائی کے ساتھ مل کے ان کا پیچھا کر رہی ہیں, لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہے وہ. ہاں, وہ ہم نہیں, ان کو نہیں پتا کہ ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ ایک گلی کو مڑ جاتے ہیں, ہمیں پتا نہیں چلتا کہ وہ ایک گلی کو چلے گئے ہیں, لیکن پھر ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہم پھر ان کے پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور میرے خالو کے ہاتھ میں ایک انار ہے, اس کو انہوں نے زنجیر ڈالی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نہیں, خالو کہاں سے آ گئے؟ پہلے تایا ابو تھے, خالو ہو گئے. دونوں ہیں نا. اچھا دونوں ہیں, خالو ہیں تایا بھی ہیں. ان کے بھائی بھی ہیں؟ بھائی ان کے ساتھ ہیں, تایا کے ساتھ خالو ہیں. کوئی ان کی چپکلش تو نہیں ہے ان سے؟ میری بہن, آپ کی کوئی خاندانی کوئی ناراضگی تو نہیں ہے؟ تایا ابو کے ساتھ ہے, خالو کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ بکر سے پروگرام میں شامل ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آج کی لاسٹ کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. جی میرا نام فوزی ہے. جی جی. میں نا خواب میں چھپکلیاں بہت دیکھتی ہوں. چھپکلیاں؟ میں کوشش کر رہی ہوتی ہوں کہ ان کو گھر سے نکالوں. مطلب بعض دفعہ تو بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں. اس دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ مطلب جیسے کافی بڑی ساری, 2-3 دن پہلے میں نے دیکھا, پھر میں ڈر جاتی ہوں. اچھا. بعض دفعہ میں اپنے بیٹے کی وجہ سے ڈرتی ہوں کہ اس کو کوئی مسئلہ بن گیا ہے. بعض دفعہ مجھے بیٹیاں ہیں میری, ان کی وجہ سے مطلب مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کو کوئی مسئلہ بن رہا ہے ان کی وجہ سے. اکثر ہی میں خواب میں چھپکلیاں دیکھتی ہوں. اچھا, گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ بیمار میرا بیٹا ہے, 7 میں تھا. ایک میرا بیٹا ہے, تو اس کو شوگر کا مسئلہ بن گیا تھا. چلیں اللہ تعالیٰ. اچھا یہ بتائیں کہ انجانا خوف تو نہیں رہتا آپ کو, ہر وقت ڈرتی تو نہیں ہیں آپ ویسے زندگی میں؟ ہاں, خوف مطلب
ٹھیک ہے، ऐसे आम नॉर्मल तो नहीं। मतलब बच्चों के हवाले से या बच्चियों के हवाले से खौफ रहता हाँ है। जी, बच्चों की वजह से ये ठीक रहता है कि एक दो दफा किसी ने कहा है कि कोई मसला ठीक है, ٹھیک ہے नाज़रीन, अब आप लोग बिल्कुल तैयार हो के बैठे हैं। इंशाल्लाह हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके ख्वाब क्या कहते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ, पूछते हैं ख्वाब क्या कहते हैं। जी मुफ्ती साहब, उस्मा बहन का चकवाल से ख्वाब। इन्होंने ख्वाब में देखा कि एक महफिल है, दरी है, चांदी है, जर्दा वगैरह है और वालिद मरहूम भी वहाँ पर हैं और सबको वो जर्दा वगैरह देते हैं। इनको जो है वो सफ़ेद चावल देते हैं और वालिद मरहूम वालदा को जेवर देते हैं। देखें कुछ और कन्फ्यूजन है कि महफिल गम की है कि खुशी की है। इसमें ज़्यादा इशारा इस बात की तरफ हो रहा है कि इनके वालिद मरहूम की कोई चीज़ या कोई विरासत वगैरह कोई जायदाद वगैरह जो तकसीम होनी है, और ज़ाहिर जब तकसीम होनी तो फिर सबको फ़ायदा मिलेगा। और अगर कोई जायदाद वगैरह कोई प्रॉपर्टी वगैरह इस तरह नहीं है तो फिर इंशाल्लाह इनके फाइनेंशियल जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। और इसमें जो गैबी मदद है वो ज़्यादा नज़र आ रही है, थोड़ी कोशिश करें तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। इनके शौहर अपने आप को खाना काबा में देखते हैं और परेशान होते हैं कि मुझे जॉब पर जाना है, और कोई कहता है कि सुबह जो है वो वहाँ चले जाएं, शाम को यहाँ आ जाएं। तो यहाँ पर अगर इनके शौहर नमाज रोज़े के पाबंद हैं, नमाज रोज़े के पाबंद हैं, नेक हैं, मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर बड़ा करम फरमाया है। और जब ऐसे लोग मुत्तकी परहेज़गार हों तो उनके लिए रास्ते भी खोले जाते हैं और रूहानी जो मदारिज हैं वो भी अल्लाह तबारक व तआला उनके तय करवाता है और वो रूहानी तरक्की का सफ़र तय करते हैं। एक तो ये ताबीर हो गई। एक इस अंदाज से ताबीर है कि खुदा न खास्ता अगर इनके हस्बैंड नमाज रोज़े के पाबंद नहीं हैं, और बहुत से लोगों को आपने देखा होगा ना, नमाज़ पढ़ी या टाइम ही नहीं मिला, मतलब टाइम नहीं मिला, वक्त नहीं मिला, मैं सो जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। अगर ऐसा मामला है तो फिर इनको तरगीब दी जा रही है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को सही औकात पर लाएं तो आप अपनी इबादत भी आराम से कर सकते हैं, अपनी जॉब वगैरह भी आराम से कर सकते हैं और बाकी काम भी आराम से हो सकते हैं। देखें, मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ कि अगर अपना टाइम टेबल आपने मुकर्रर नहीं किया है तो छोटे से काम भी आपके लिए बड़े काम बन जाएंगे, बड़े मुश्किल हो जाएंगे। और आपका टाइम टेबल अगर है तो बड़े से बड़ा काम अपने वक्त में बड़े आराम से आप कर सकते हैं। तो इस ख्वाब में इस बात की तरफ भी इशारा है। जी, कोयटा से यास्मीन बहन कहती हैं कि इनके अब्बू ने ख्वाब देखा है कि सहन में मुर्दे हैं, कफन पहने हुए उन मुर्दों ने, और इनके अब्बू के हाथ में पिस्टल है, जिस पिस्टल की 4 गोलियां हैं। जी, बस यही, बस इतना ही। अच्छा, इनके जो वालिद हैं ना, अगर गुस्से के तेज़ हैं, गुस्सा उनको बात बात पर बहुत आता है, तो मैं उनसे कहूँगा कि अपने गुस्से को काबू करें, कंट्रोल करें, वरना बाज़ औक़ात बंदा जब गुस्से में आता है ना तो शैतान हावी हो जाता है और उस वक्त कोई गलत फ़ैसला हो जाए तो पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ता है। तो इस बात की तरफ भी इशारा हो सकता है ये कि गुस्से के अगर तेज़ नहीं है और ये ख्वाब देखा है तो फिर ये कि अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तरफ आएँ, नमाज रोज़े की पाबंदी फरमाएँ और हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के मामलात की ख्याल रखें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। मिसेस फरहान कराची से पूछती हैं कि ख्वाब में देखा कि हाथ में इन्होंने सांप पकड़ा हुआ है, मुंह पकड़ा हुआ, उसका सांप ने इनको काट लिया है, इनको बाकायदा खून नज़र आता है बहता हुआ, और फिर एक बट्टे से उसका सर कुचल देती हैं। अच्छा, ये ख्वाब अच्छा भी है और थोड़ा सा इसमें वो भी है, मामला दोनों साइड से है। देखें, सांप को हाथ में पकड़ा है और सांप ने काट लिया है, इसका मतलब है कि दुश्मन मौजूद है और दुश्मन इनको या तो नुकसान पहुंचा चुका है या नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन इसमें एक चीज़ जो लग रही है वो ये कि देखें, सांप जैसा अगर कोई इस तरह रेंगने वाला जानवर आ जाए तो कोई बेवकूफ़ उसे पकड़ेगा। हाँ, जो सपेरे वगैरह होते हैं वो अपने तरीक़े से पकड़ते हैं, आम आदमी नहीं पकड़ सकता, वरना वो डस लेता है, काट लेता है। तो
تو اس میں ایک عنصر یہ بھی ہے کہ کہیں آپ اپنے معاملات میں بیوقوفی تو نہیں کر رہی ہیں کہ دشمن کے لیے آپ زیادہ آسان ہو جائیں. تو اس بات کا ذرا خیال رکھیں, چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے ہو چاہے وہ منہ کے ذریعے ہو. بعض اوقات بندہ زبان میں خیال نہیں کرتا, یعنی کوئی بات ایسی کہہ دیتا ہے, تو آپ ذرا مطلب خاموش اور احتیاط کے ساتھ کام لیں تو انشاءاللہ آپ اپنے دشمن پر حاوی ہو جائیں گی. لیکن بہرحال یہ ہے کہ انشاءاللہ جو آپ نے کچل دیا ہے نا تو دشمن بے بس و لاچار ہو جائے گا. انہی کا اگلا خواب یہ تھا کہ دیکھتی ہیں خواب میں کہ ہاتھ دھو رہی ہوں اور ان کے ہاتھ پہ پودینے کے پتے ہیں, 2 پان کے پتے ہیں, ان میں سے ایک تازہ ہے اور ایک ڈارک کلر کا ہے. انگور بھی ہیں جو بے داغی ہیں. اچھا, یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ کسی معاملے میں اگر ان کی کوئی پریشانی ہے, کوئی کاموں میں رکاوٹ ہے, تو انشاءاللہ وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نوشین بہن گجرانوالہ سے پوچھتی ہیں کہ 1 سال پہلے خواب میں دیکھا مسجد کی چھت پر کھڑی ہیں, بچے کے ساتھ کھیل رہی ہیں, پھر منظر بدلتا ہے, نیچے اترتی ہیں, سبزی کی دکان پر جاتی ہیں, وہاں سے سرخ مرچیں خریدتی ہیں, بچہ وہی ان کے ساتھ ہے, کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. آگے پھر آ کے مسجد کی طرف آتی ہیں, دیکھتی ہیں دروازہ کھلا ہوا ہے, لوگ نماز کی تیاری کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو نماز کی تیاری کرتا دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہیں. آپ کو بچے کے حوالے سے خاص طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کی بچپن سے صحیح تربیت کریں, اور خاص طور پر دیکھیں گھریلو کام اور باقی سارے کام وہ ہوتے رہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے اسلاف کی جو ازواج تھی انہوں نے نہیں کیے. آپ دیکھیں نا کہ ہر بڑے آدمی کے پیچھے کہتے ہیں ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو وہ عورت ماں ہے. کہ آپ دیکھیں غوث اعظم کی والدہ تھی, والد نہیں تھے, انتقال فرما چکے تھے. خواجہ صاحب کے والد انتقال فرما چکے تھے. جتنے بھی آپ بڑے اولیاء دیکھیں ان کے والد گرامی بچپن سے انتقال کر چکے تھے, تو ان کی والدہ محترمہ نے پھر جو ہے وہ تربیت کی. تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کی خاص تربیت کریں تو انشاءاللہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جائیداد پراپرٹی یہ زمین ہے, یہ گھر ہے. ہماری اصل جائیداد, اصل پراپرٹی, اصل ایسٹس ہمارے اولاد ہے, جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آئے گی. 4 منٹ رہ گئے, ذرا میں تیز چلوں گا مصعب. کبرا بہن ملتان سے پوچھتی ہیں کہ یہ پھپھو کے گھر کوٹدو گئیں, وہاں چاچا کی بیٹی ہے, چاچا کی بیٹی کی پھپھو کے بیٹے سے شادی, یعنی آپس میں کزن میرج ہوئی ہے. اچھا, یہ دیکھتی ہیں کہ پھپھو کے بیٹے نے, اس کے شوہر نے اپنی بیوی کو زہر دے دیا ہے. یہ چیختی ہیں کہ اسپتال لے کے چلو, کوئی مدد کو نہیں آتا. باہر اسپتال لے جاتی ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے ان کو زہر دیا گیا ہے اور ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ان کے شوہر نے زہر دیا ہے. دیکھیں اگر کوئی آپس میں چپکلشیں چل رہی ہیں اور ذہن میں یہ بات, ظاہر خاندان والوں کے, فیملی والوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شوہر اس کے ساتھ صحیح نہیں ہے, یہ بھی کرتا ہے, یہ بھی, اگر ایسا ہے تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو شوہر جانے انجانے میں کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو ان کے لیے بھی اور ان کی وائف کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے, تو احتیاط کریں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا, ایک صوبیہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ آٹے کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بناتی ہیں اور سوکھا آٹا اس پر چھڑک دیتی ہیں. دوسرا خواب دیکھا کوئی رشتہ دار خاتون ان کے گھر میں آتی ہیں, پھول جھاڑو لے کر چلی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کے معاملات ہیں اگر آپ فہم و فراست سے کام لیں میری بہن, اور آپ سمجھدار ہیں, یہ خواب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ سمجھدار ہیں. جو بہت سے ٹریجڈیز سے گزر کر آتے ہیں نا, حادثات سے گزر جاتے ہیں, تو وہ ذرا زندگی گزارنے کا ڈھنگ ان کو آتا ہے, وہ سمجھداری سے کام لیتے ہیں. تو یہ آپ کی سمجھداری سے انشاءاللہ مستقبل فیوچر آپ کا صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ جو دوسرا خواب دیکھا پھول جھاڑو کے حوالے سے, آپ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. آپ بھی, آپ کی فیملی والے بھی کوئی لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں, ورنہ آپس کی چپکلشیں بڑھ سکتی ہیں. اس کے بعد شاہدہ بہن نے یہ پوچھا رحیم میر خان سے کہ کمرے میں آتی ہیں, بادل بڑھتے جاتے ہیں, کمرے سے باہر آ جاتی ہیں, اور بلکہ بال ان کے بڑھتے چلے جاتے ہیں, اور وہ باقاعدہ کمرے سے باہر آ جاتے ہیں, پھر شکل بھی چینج ہو جاتی ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. بعض اوقات جو جنات ہیں سر تنگ کرتے ہیں, نمازوں کی پابندی کیجیے اور باوضو ہو کر سوئیں, سیدھی کروٹ پہ سوئیں, سونے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں. ان کی بیٹی کمرے میں سو رہی ہیں, وہاں بھینسیں آ جاتی ہیں اور ایک پیٹی ہوتی ہے ان پر گر جاتی ہے. آپ اپنی بیٹی کے حوالے سے خاص خیال رکھیں, کوئی بیماری کے حوالے سے, کسی حوالے سے بھی. اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ الحمدللہ کوئی ایسی بیماری وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا خیال رکھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اور ایک خواب یہ ہے کہ کہتی ہیں کہ خواب میں مر جاتی ہوں اور قبر کمرے کی طرح ہے اور ان کی امی کے گھر کے روم کی طرح ہے. بھائی بہن بھی وہاں پر ہیں, وہ جانے لگتے ہیں تو پھر یہ ان کو روکتی, کھجور کا پنکھا کر گرتا ہے لیکن اس میں آگ لگ جاتی ہے.
पंचसूरा कलमा, ये सारा, एक तो ये कि अब अल्लाह ताला उसके रसूल अलैहिस्सलाम की इताअत की तरफ ज़्यादा है, और दूसरा जो भी मुसीबत परेशानी आती है तो बस अल्लाह पर तवक्कुल करें और उसका सद्देबाब करें, तो इंशाअल्लाह कोई ऐसी बात नहीं होगी। आयशा बिन ने लाहौर से पूछा कि बड़ी आप ही ख्वाब में ख़बर आती कि वो इंतकाल कर चुकी, वहाँ पहुँची तो आँख खुली उनकी, इनको देखकर बंद हो गई। उनका इशारा होता है कि इसने मुझे कत्ल किया है, लेकिन वो दिखता नहीं है। कोई जिन्नात का मामला भी हो सकता है, कोई असरात का मामला भी हो सकता है, किसी को चेक करवा लें और खुदा न खासा कोई चेक ना कर सके तो आप उन पर फजर के बाद और असर के बाद 7-7 मरतबा जो है वो सूरह फातिहा और 1 मरतबा आयतुल कुर्सी और 7-7 मरतबा फलक और नास पढ़कर अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ दम करें, दम के बाद पानी पिलाएं, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। रास्ते से गुजर कर आ रही हैं तो कोई काली स्याही फेंकता है, कोई साफ़ करती हैं लेकिन उंगलियों पर रह जाती है, ये भी इसी बात की तरफ इशारा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए। मुश्ताक साहब ने कहा कि वालिद मरहूम जब भी ख्वाब में आते नाराज़ होते हैं, कोई ऐसा काम जो उनकी पसंद का है वो आप नहीं कर रहे, जो अल्लाह की रज़ा वाला काम था नहीं कर रहे, या कोई ऐसा काम करने की जो उनको नापसंद था, तो इस पर ज़रा गौर फरमा लें, उनको इसाले सवाब करते रहें। बखर से बहने का कुरान की 3 आयात आपको बताया जा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक तो नमाज रोज़े की पाबंदी फरमाएं और कुरान की तिलावत को अपना मामूल रखें, इंशाल्लाह करम होगा। बावलपुर से बहन ने कहा कि ये इनके बड़े भाई तायाबू यानी तायाबू के पीछे उनके साथ एक और बंदा है और खालू भी हैं, उनके हाथ में अनार है। ये बता रहे हैं कि कुछ चपकलिश चल रही है जिसकी वजह से ये ख्वाब आपने देखा है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि चपकलिशें दूर करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ये कि ये अपनी ज़िंदगी में ये और इनकी फैमिली मोहतात रहें, वरना कोई नुकसान इनको हो सकता है। इस्लामाबाद से फौजिया बहन ने पूछा कि चिपकलियाँ बहुत हैं, कोशिश करती हैं घर से निकालें। ये पूरा ख्वाब ये बता रहे हैं कि कुछ परेशानियाँ हैं या कोई बीमार है, अल्लाह रब्बुल आलमीन परेशानियाँ बीमारियाँ दूर फरमाए। कोयटा से यास्मीन मैंने पूछा कि सेन में मुर्दे हैं, कफन है, इनके वालिद साहब जो है उनके हाथ में पिस्टल है, ये इसकी ताबीर में बता चुका हूँ और व्हाट्सअप के ज़रा रह गए तो वो इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर अगले फ्राइडे को इंशाल्लाह बताएंगे। नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। का रिपीट टेलीकास्ट पाकिस्तानी वक्त मुताबिक दोपहर 12 बजे अपनी खिदमत में इंशाल्लाह ताला पेश की जाएगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, फ़राइज़ वाजबात का साथ दुरूद पाक की कसरत रखिए। अल्लाह हाफिज़, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।